पार्लियामेंट पे जो लोग भी हमलावर हुए मैंने उसकी उस दिन कंडेम किया और मैंने कहा कि ये मुनासिब नहीं है पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां। ये फ्लोर के ऊपर ये बात मैंने की, मीडिया के ऊपर बात की। लेकिन एक बात मुझे बड़ा दुख हो रहा था उस वक्त, उस दिन, ये 10 सितंबर का दिन था मेरा ख्याल है, कि जो हमारे MNAs जाके टॉयलेट के अंदर छुप गए, जो जाके कमरों के अंदर छुप के उन्होंने कुंडियाँ लगा ली। हम 7 दफ़ा सियासी तौर पे गिरफ्तार हुए हैं। अगर घर में हैं, चले गए हैं, पुलिस आ गई है तो दरवाज़ा खोल दिया है, गाड़ी के आगे गाड़ी लग गई है, गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया है। ये ऐसी मखलूक पैदा हुई है पाकिस्तान के अंदर कि इसको पकड़ने के लिए आते थे तो गाड़ियों के दरवाजे बंद कर देते थे, अगर आपको याद हो। इसी तरीके से ये जो वाक़या हुआ है, इसने पूरे पार्लियामेंटेरियन का सर शर्म से झुका दिया है। यानी कभी नहीं हो सकता। देखे ना, आपके 2 या 3 MNAs बाहर से गिरफ्तार हुए हैं, आपको मालूम है पुलिस खड़ी है, तो आप जाकर गिरफ्तारी दे दें। यही डिग्निटी ये है। डिग्निटी इंसान की होती है, दीवारों की नहीं होती, पत्थरों की नहीं होती। तो एक तो इसके ऊपर, और दूसरा जो ट्वीट हुआ है बानी PTI की तरफ से, आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और मैं तो, लेकिन डे 1 से मैंने ये कहा था कि जो हकीम सईद ने कहा है, जो डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा है, वो हम सब में से मोतबर थे, मुस्तरद लोग थे अपनी अपनी फील्ड के। आज वो सारी चीज़ें जो हैं एक एक करके सामने आ रही हैं। आप देखें, टाइम्स ऑफ इजराइल की बात करें, टाइम्स ऑफ यरूशलेम की बात करें, तमाम में ये कहानियाँ छप रही हैं कि जनाब हम, यानी इजराइल कह रहा है कि हम और इत्तेहादी मिलकर बानी PTI को जेल से निकालें। क्यों? कि वो हमारे लिए नरम गोशा रखते हैं। उनका दौर के अंदर हमारे साथ खैर सगाली के पैगामात भी आए। किसके जरिए आए? गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए आए। वो हमारा सोर्स है उन तक पहुंचने के लिए, और उनके अमल ने भी ये बात साबित की। देखें, ये पूरी पाकिस्तानी कौम को ये जहन में रहना चाहिए कि इस मुल्क में एक वजीर आज़म जो था वो फांसी चढ़ गया, एक वजीर आज़म 3 मरतबा जिला वतन हो गया, एक वजीर आज़म हमारी दहशतगर्दी का शिकार हो गई। लेकिन उनकी पार्टियों ने पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहा। उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशन को गाली नहीं दी, उन्होंने अपनी फौज को, अपनी अदलिया को गालियाँ नहीं दी। आज देखें कि जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी के ऊपर और चीफ जस्टिस के ऊपर बात की गई है, ये एक, मैंने जैसे कहा, आप सारे चैनल्स पे, मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ एंकर्स के पास जाता रहा हूँ। ये बात आज मैं किसी को देखकर या किसी से सुन के नहीं कर रहा। मैंने कहा था कि सानिया 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, 1 साल की प्लानिंग से हुआ है। इसी तरह दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये जो ताना बाने हैं इंस्टीट्यूशन पे हमलावर होने के, कि अगर वीगो डाले की बात करनी है तो उधर निशाना, अगर आपने हजूज वजूज की बात करनी है तो उधर निशाना, अगर आपने ये कहना है कि निकाब पोश आए तो उधर निशाना। ये एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत हो रहा है। और वो प्लानिंग, एक साजिश यही है कि 3 अफवाज थी पाकिस्तान के अलावा उम्मत मुस्लिमा के पास। एक शाम था, एक लीबिया थी, एक इराक। अरबों डॉलर उनके पास मौजूद थे। लेकिन हुआ क्या? मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं कि हुआ क्या कि जो दुश्मन था उनके दफाई निज़ाम पर हमलावर हुआ। उनको डॉलर नहीं बचा सके। आज एक फौज जो 57 ममालिक में मजबूत तरीन फौज है, उस पर दुश्मन हमलावर हो चुका है। और उसके सहूलतकार उसी तरह हमारे अंदर से हैं, जैसे बम ब्लास्ट में जब जाती है, जब आप खुरा जाता है तो हमारे लोकल सहूलतकार निकलते हैं, इसी तरह इंस्टीट्यूशन पे हमलावर होने वाले भी हमारे सहूलतकार हैं। और वो सहूलतकारी जो है वो बानी PTI ने पहले भी की, आज भी की। जिन्होंने पहले कहा कि इस पाकिस्तान पर बम गिरा दिया जाए, इस पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जो है 2 लख्त होने जा रहा है, पता नहीं 3 लख्त के, पता नहीं 60 टुकड़े इसके होंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये बानी PTI ने कहा है। और जो तासुब की आग फैलाई जा रही है बलोच के अंदर, पख्तूनों के अंदर, हमारी तरफ से भी 1-2 बातें गलत हुई जिसको मैंने गलत कहा। वो ये बात थी कि अटक के पुल क्रॉस करके दिखाएं, लाहौर आकर दिखाएं। ये जिसने भी कहा है ये गलत है। लाहौर सबका है, पख्तूनों का है, बलोचों का है, सिंधियों का है, कश्मीरियों का है, गिलगित बल्तिस्तान वालों का है। इसी तरह पेशावर जो है वो पंजाबियों का है, सिंधियों का है, बलोचों का है। और हाँ, पंजाब में वुसअत ज़्यादा है, ये मैं ज़रूर कहूँगा, वुसअत ज़्यादा है। यहाँ पे आज तक किसी मजदूर को, ख्वाह वो बलोच हो, पख्तून हो,
اس کو گولیاں نہیں ماری گئیں. یہاں پر کسی ہیئر سیلون چلانے والے کو گاڑیوں سے اتار کر نہیں مارا گیا. یہ وہ حقائق ہیں. یہاں پہ بڑے بھائی کا جیسے بڑا دل ہوتا ہے اس طریقے سے بڑا دل ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ تعصب کی آگ یہ بھی پلاننگ کے تحت, یعنی آپ دیکھیں نا, پاپولر سیاست کو میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. پاپولر سیاست ملک کی تباہی کا سبب بنتی ہے. گالی دینا بڑا آسان ہے, لیکن اس گالی کے خمیازہ بھگتنا جو ہے وہ بڑا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا اور ایک وزیر اعظم دہشت گردی کا شکار ہو گیا, لیکن کسی نے پاکستان کی تباہی کی بات کی. 3 دفعہ وزیر اعظم جلا وطن ہو گیا, بیٹی اپنے سامنے گرفتار کروا لی, لیکن پاکستان کے لیے بدخواہ نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہوش کے ناخن لینے ہیں. اور ہوش کے ناخن یہ ہیں کہ اس وقت جو سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کا ہم نے سب نے مل کر, بلوچ, سندھی, پنجابی, کشمیری, گلگت بلتستان کے لوگ, سب نے مل کر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. میں نے ایک گاڑی دیکھی, شاید آپ کی نظروں سے بھی گزری ہو, میں نے جا کے نہیں دیکھی, میں نے میڈیا کے اندر ہی دیکھی, جس کے ایف سی کی ایک گاڑی پہ 1000 گولی لگی ہوئی تھی. اس میں 6 نوجوان شہید ہوئے. اب ایک نوجوان کے حصے کتنی گولیاں آئی ہوں گی یہ آپ ذرا تصور کر لیں. اور سوات آپریشن کیوں ہوا تھا, یہاں شاید کچھ ینگسٹر بھی ہیں, شاید ان کو اس وقت یہ نہ ذہن میں رہے کہ مارگلا کی پہاڑیوں تک وہ لوگ پہنچ گئے تھے, اور جب وہ سوات پہنچے تھے تو نہ ماں کی عزت محفوظ رہی, نہ بہن کی عزت محفوظ رہی, نہ بیٹی کی عزت محفوظ رہی. تو کیا ہم آج پھر اسی چیز کو دہرا رہے ہیں یا دہرانا چاہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ہم اگر فیڈریشن بات نہیں کریں تو ہم ڈائریکٹ کس سے بات کریں گے؟ افغانستان سے. جسے افغانستان اچھا لگتا ہے بھائی جان, جو سمجھتا ہے کہ وہاں بڑا امن و امان ہے, وہاں ڈالر کی قیمت کم ہے, تو صبح اس کا ویزا لگوا کے ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں. جو ہندوستان جانا چاہتا ہے وہ ہندوستان چلا جائے, جو اسرائیل میں جانا چاہتا ہے اس کو اسرائیل کا ویزا لگوا دیتے ہیں. گو کہ ہمارے ان کے ساتھ سفارتکاری نہیں ہے, لیکن کسی اور جگہ سے لگ جائے گا جہاں سے اس کی سفارتکاری ہے, تو اپنا بسیرا وہاں جا کر کریں. لیکن پاکستان کے اندر ایک وزیر اعلیٰ اٹھ کر فیڈریشن کو چیلنج نہیں, اور وہ کون سا ہے جس نے صحافی برادری کو گالیاں دی, جس نے پختونوں کے, میں کہتا ہوں پختون میں جو مرضی ہو جائے وہاں ماں, بہن اور بیٹی کے تقدس کو کبھی پامال نہیں کیا جاتا, اور جو وہ کرتا ہے وہ پختون کہلاتا ہی نہیں ہے. اس شخص نے صحافی برادری کو جس طریقے سے گالیاں دی, ننگی گالیاں دی, یہ باعث شرم ہے پوری ہمارے پارلیمنٹیرین کے لیے. ایک وزیر اعلیٰ کو, منتخب وزیر اعلیٰ کو جس طریقے سے برا بلا کہا, نشانہ بنایا, اور شخص کہہ کون رہا ہے جو اسلام آباد کی سڑکوں میں شہد کی بوتل لے کے پھر رہا تھا, جو منشیات لے کے پھر رہا تھا, وہ شخص اٹھ کر وزیر اعلیٰ پنجاب پہ بات کر رہا ہے, وہ آپ پر بات کر رہا ہے. تیسری بات انسٹیٹیوشن پہ کر رہا ہے, اور 8 گھنٹے پھر جا کے پاؤں پکڑ رہا ہے, رو رہے ہیں, اور روتے روتے آج یہی صورتحال میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹویٹ ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جو پریمپٹ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بانی پی ٹی آئی کی طرف سے, یہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے کہ جی میرا ملٹری ٹرائل نہ ہو. ملٹری ٹرائل میں نے نہیں کرنا, ملٹری ٹرائل کسی اور نے نہیں کرنا, ملٹری ٹرائل انہوں نے ہی کرنا ہے جو ملٹری ٹرائل کر سکتے ہیں, جنہوں نے نہ اپنے بندے کو بخشا ہے نہ وہ کسی اور کو بخشیں گے. اس کے سامنے بھی بڑے ایویڈنس رکھ دیے صندوقوں کو بھرے ہوئے, اور وہ سارے کا سارا کھرا جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف جاتا ہے. 9 مئی ثانیہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, 9 مئی کے علاوہ بہت ساری چیزیں اپروور جو ہیں 10 سے 14. میں تو اتنی بات کروں گا, ذرا تھوڑا سا بڑھ گیا ہوں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے, کیونکہ میں ان سے بڑھ کے تو نہیں بتا سکتا کہ کیا کیا ہوا ہے, لیکن جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 8 سے 10 اپروور تیار ہو چکی ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے متعلق یہ بیان دیں گے کہ انہوں نے کس کس شخص کے ساتھ, کوئی حاضر ڈیوٹی تھا, کوئی ریٹائر تھا, اس کے ساتھ مل کر انسٹیٹیوشن پر حملہ آور ہوئے, دفاعی انسٹالیشن کے اوپر, ریڈیو پاکستان کے اوپر, ان جگہوں کے میں حملہ آور ہونے والے ہیں, کون کون شخص کہاں کہاں بیٹھ کے پلاننگ کرتا گیا ہے, یہ انشاءاللہ چند دنوں میں پوری قوم کے سامنے آ جائے گا. ہم اس ٹویٹ کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ ہو, دیکھیں ان کو جج اپنی مرضی کے چاہیے, ان کو فیصلہ اپنی مرضی کا چاہیے, ان کو جنرل اپنی مرضی کا چاہیے. جنرل عاصم منیر کے خلاف جب ان کو خدشہ ہوا یا
یہ پیدا ہوا کہ وہ چیف بن جائیں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ راولپنڈی کے اندر دھرنا دیا گیا تھا، راولپنڈی کے اندر دھرنا دیا، قاضی فائز عیسیٰ کا جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ چیف جسٹس اس کے خلاف ریفرنس لے کر آ گئے، یہ عامر فاروق کے خلاف ہو گئے، ان کو وہ جج چاہیے جو ان کے حق میں فیصلہ دیے، ان کو چیف الیکشن کمیشنر وہ چاہیے جو ان کو الیکشن جتوا دے، اور ان کو آرمی چیف وہ چاہیے جو ابو کی طرح ان کے ساتھ بیہیو کرے۔ اب شاید یہ صورتحال نہیں ہے، اب ان کو سیاسی طور کے اوپر جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہوگا، اور تھوڑا سا ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہمیں 25 سال قید سنائی جاتی ہے، ہم نے نہ وہاں پتھر اٹھانے دیے تو نہ گولی چلنے دی، ہم نے نہ کسی کی لاش گرنے دی، اور اس گرفتاری کو پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا کی آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، اور آپ کے کیمروں نے اس کو بند کیا کہ دیکھیں کس طرح ڈگنیٹی اس کو کہتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نظام نے مجھے سزا دی ہے، یہی نظام مجھے ریلیف دے گا، یہاں کسی کی لاش بے گناہ گرانے سے میں بچ نہیں جاؤں گا، اور 25 سال قید لے کر حوصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈگنیٹی کے ساتھ زندان میں چلا گیا، اور اسی نظام نے پھر مجھے ریلیف دیا۔ میں اپریل 2019 میں باہر آیا۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ شہباز شریف جب ان کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے بھی اسی نظام سے ریلیف لیا، نواز شریف صاحب نے اسی نظام سے ریلیف لیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ اس پاکستان کو خدا نخواستہ میرے منہ میں خواہ کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن میرے پاکستانی قوم، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ لوگوں نے اقتدار کی خاطر یہ طے کر لیا ہے کہ دشمن سے اربوں روپے لیں گے، اربوں ڈالر لیں گے، پاکستان کو کمزور کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، میں ساری قوم کو کہوں گا اسی بنیاد پہ قائم رہ سکتا ہے، نہ سندھی کے ہونے کی بنیاد پہ، نہ پنجابی، نہ بلوچ اور نہ پختون کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر یہ بنا تھا، اور انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کوئی سوال ہے؟ آپ پاکستان کے بینیفیشری ہیں، آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ پارٹی 7 کے تحت جیتے اور اسمبلی کے ممبر بن گئے، جن کو لوگوں نے ووٹ دیا وہ ممبر نہیں بن سکے۔ آپ تو یہ باتیں کر رہے ہیں، یہاں اس ملک کے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، آپ کی حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ اچھا، بڑا اچھا سوال ہے۔ ایک تو پہلے میں آپ کو جواب دے دوں کہ جو میرا پولیٹیکل اپوننٹ تھا وہ الیکشن کمیشن سے بھی اس کی پٹیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے اور ہائی کورٹ سے بھی، اب اس نے سپریم کورٹ جانا ہے۔ دوسرا ہوگا جو بڑا اچھا سوال، جو دونوں ہی اچھے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں اس کے ثمرات۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو مہنگائی 36% پہ تھی وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہیں۔ آج آئی ایم ایف کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس سے مزید انشاءاللہ تعالیٰ، میں یہ نہیں کہتا کہ دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں، جو بجلی کے بل ہیں اس کے اوپر آئی پی پیز کے اوپر کس نے آواز اٹھائی؟ نیشنل اسمبلی کے اندر 3 دفعہ میں نے فلور آف دا ہاؤس بات کی ہے، اور انشاءاللہ وہ حل بھی نکالیں گے ہم۔ بجلی کے بل سستے بھی ہوں گے، گیس کے بل سستے بھی ہوں گے۔ جیسے مہنگائی آپ دیکھیں 9% پہ آئی ہے 2 مہینے کے اندر 4 مرتبہ پیٹرول جو ہے وہ الحمدللہ 4تھی مرتبہ اب سستا ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہے کہ وہ سستا ہوگا۔ میں 12 روپے تو چلایا ہے تو 10 روپے ہو جائے گا، نہیں تو 8 روپے ہو جائے گا۔ میں صرف اپنا نواز شریف صاحب کا جواب دوں گا، باقی کسی کا جواب میں نہیں دیتا۔ میں نواز شریف صاحب کا جواب یہ دوں گا، انڈیویجول ہر جگہ موجود ہیں، انڈیویجول کو کچھ کہنا۔ اب دیکھیں نا، یہ اگر آپ ملائیں، انہوں نے باجوہ کا نام لیا اور دوسرا جنرل فیض کا نام لیا، 2 بندوں کا نام لیا۔ انہوں نے شہداء کے مجسموں کو نہیں توڑنے کے لیے کہا، انہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہونے کے لیے مجھے نہیں کہا، انہوں نے حمزہ کیمپ پہ حملہ آور ہونے کے لیے مجھے نہیں کہا، انہوں نے جہاز کو آگ لگانے کے لیے مجھے نہیں کہا، انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانے کے لیے مجھے نہیں کہا۔ انڈیویجول ہر جگہ کے اوپر اچھے اور برے ہوں گے، میں نے کسی کو مقدس گائے قرار نہیں دیا، لیکن ایز اے انسٹیٹیوشن یہ بڑا آسان ہے کہ ہم ان کو گالیاں دے دیں جن کی وجہ سے آج رات کو ہم سوتے ہیں تو چین کی نیند سوتے ہیں، ورنہ یقین مانیں اس طرح بکھیر کے اگلا لے جائے گا تو پھر ہم منہ تکتے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے میاں نواز شریف کا انڈیویجول کے اوپر تنقید جو ہے وہ بنتی ہے، بنی،
اور وہ آپ پوری قوم نے پھر ثابت بھی کیا کہ جو انہوں نے کہا وہ سچ تھا. کتنا اعتماد ہے کہ آئینی ترمیم اگر آتی ہے تو آپ کے پاس شخصیت پوری ہے؟ اچھا آپ کو شاید معلوم ہے ڈے ون سے میں تو پر امید رہا ہوں, کبھی میں نے تردید نہیں کی کہ ہمارے پاس پورے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور 5-6 لوگ ہمیں اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مل گئے ہیں, کہیں گم ہوئے تو وہ بھی آ گئے ہیں. تو پہلے ایفیڈرین کی بات تو کر لینا, ایفیڈرین کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ تو پھر لوگ کہیں گے, پہلے ایفیڈرین میں آپ کیا مجھ سے سننا چاہتی ہیں وہ میں سناؤں آپ کو. اچھا نہیں, اچھا جو ادویہ نہیں میں نے کہا اگر وہ ہے تو وہ میرا فیصلہ پڑھ لیں. ہاں مہربانی. جو ادویات کے سالٹ نہیں مل رہے یا ادویات کے اوپر اس پہ وزیر اعظم صاحب نے لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو آج سے 15 دن پہلے سخت ایکشن لیا تھا, اور اس کی موجودگی میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے, میں آج بھی 2 گھنٹے پرائم منسٹر کے ساتھ 1-on-1 میٹنگ میں رہا ہوں اور اس میں ہماری یہی چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ سالٹ جو ہیں آپ کو اور 7-8-10 دنوں میں اویلیبل ہوں گے. بہت شکریہ. اسرائیلی میڈیا بانی پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہا ہے. گرفتاری